बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैदी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 27 अप्रैल ये सोमवार के दिन का दूसरा वीलॉग आप देख रहे हैं। पहले जो अभी तक की अपडेट्स आई हैं, अहम खबरें, वो आपके सामने, फिर तफसील। पाकिस्तान की डबल गेम, अमेरिका क्या सख्त नाराज़ है, पसे पर्दा क्या मामला चल रहे हैं। अब नए हरमस की एक तरफ नाकाबंदी तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से 6 रास्तों से ईरान की मसनूआत पाकिस्तान आमद और फिर ईरान रवानगी ट्रकों के जरिए। इसके साथ अब नए हरमस पर अमेरिका का एक और बहरी बेड़ा आज पहुंच गया। अब नए हरमस के बाद टैक्स अब बाबुल मंदब पर भी ईरान ने यमन की हौसियों की मदद से वहाँ लगाना शुरू कर दिया। और अरब ममालिक के चारों तरफ से जो शदीद मुश्किलात है वो भी आपके सामने रखनी है। और सदर प्यूटन ने आज बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई, सुप्रीम लीडर के हवाले से बहुत बड़ा इंकशाफ कि वो अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा हैं, खैर आफियत से हैं। उसकी तफसील भी, ईरान रूस के बड़े अहम मामलात पर बैठक भी और प्यूटन की भरपूर हमायत। इसराइल ने लेबनान में सीज़ फायर ख़त्म कर दिया। लेबनानी हुकूमत के मुज़ाकरात तीसरे फरीक ने कैसे उल्टे, वहाँ फ़िदाई हमले 1980 की तरह दोबारा शुरू। और एक सदी में जो सुपर पावर्स का खेल ख़त्म हो रहा है उसमें भी आज क्या मामलात है वो बताऊँगा। सुहेल अफरीदी की वज़ारत आला को क्या ख़तरा है, नायली के केस की कल समाअत भी है। और मुज़ाकरात अब ख़त्म होते ही तहरीक इंसाफ पर क्या सख्तियाँ बढ़ाई जा रही हैं। अफ़गानिस्तान पर भी हमले की खबरें आ रही हैं। और पाकिस्तान के सबसे बड़े ओहदेदार सदर जरदारी पर गद्दारी का फतवा अरब अमारात के वफादार कहा जा रहा है, वो सफाइयाँ पेश करें। कल मंगल चलो चलो अडियाला चलो की ट्रेंड भी चल रहा है। पार्लियामेंटेरियंस कारकुनान की जो बड़ी तादाद खान की बहनों के साथ कल पहुँचने का ऐलान, अहम नामों की लिस्ट भी जारी। और तहरीक इंसाफ के रहनुमा अहमद खान नियाजी ने टांक से लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। स्वाबी पहुंचकर वो अगला लाएमल बताएंगे। इनकी खबरों की सारी तफसील आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले जो जंगी तैयारियां इस वक्त अमेरिका के ज़ाहिर है फौजी तैयारे पूरा एयर ब्रिज बना रहे हैं मशरक़ वुस्ता पर। इन मुज़ाकरात का मामला जहाँ अरूज पर है वहाँ साजो सामान और बड़ी तेज़ी से फौजी भी मुंतकिल किए जा रहे हैं। इसके अब सबूत जो नज़र आ रहे हैं वो बड़े हैरानकुन है कि मिडल ईस्ट के अड्डों पर, बल्कि जनूबी शाम पर जिस तरह इसराइली तैयारे जो लड़ाका तैयारे इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि सीज़ फायर वहाँ ख़त्म हुआ है। हिजबुल्लाह के जो मामलात है वो बड़े ख़राब हुए। 1980 की दिहाई पर एक दफ़ा फिर फ़िदाई हमलों का मामला भी इसराइल पर वो शुरू करने जा रहे हैं। और बमबारी भी इसराइल की तरफ से बड़ी शदीद की गई। जो अमेरिका की तरफ से अब नए हरमस पर सख्त नाकाबंदी और निगरानी के दावे हैं। चौथा बहरी बेड़ा भी पहुंच चुका है। 10,000 फौजी मजीद शामिल हुए हैं, तो अब 60,000 फौजी मिडल ईस्ट पर तैनात हैं। अरब अमारात में भी इस वक्त आयरन डोम इसराइल का लगाया हुआ है, इसराइल की फ़ौज भी तैनात है। और ईरान ने भी इसके साथ अब नए हरमस के बाद बाबुल मंदब पर इस वक्त महसूल चुंगियाँ बढ़ाने का जो इंतज़ाम नया शुरू किया है। और आज ईरान ने अब नए हरमस की अमरीकी नाकाबंदी को तोड़ते हुए एक दफ़ा फिर साबित किया कि वो मुहासरे तोड़ना जानते हैं। 45 लाख बैरल तेल 4 बड़े बहरी जहाज़ों में कामयाबी से निकला। ये $500 मिलियन उन्होंने बनाया। और अमरीकी ईरानी जहाज़ वहाँ पहुँचते ही रडार पर गायब हो जाते हैं। इस नाकाबंदी और निगरानी के बावजूद तेल बड़ी आसानी से बिक रहा है और ये सैटेलाइट के ज़रिए सारा कुछ नज़र भी आ रहा है। और ईरान ने अब नए हरमस बाकी ममालिक की उस तरह बंद भी की हुई जैसे पहले दिन थी। और 30 अप्रैल को अब ये फैसला होना है कि तेल की कीमतों में या तो बहुत तेज़ी से इजाफा होगा या कम होगी। ईरानी बहरिया जो है वो अमेरिका की नाकाबंदी ख़त्म करने और न्यूक्लियर प्रोग्राम को छोड़कर बाकी मामलात पर गुफ्तगू के लिए तैयार है। और उसमें अब रूस और चीन की गारंटी का मामला सामने आ चुका है। रूस के खुसूसी एलची ने बयान दिया है कि अमेरिका ब्लैकमेलिंग, धमकियाँ, डेडलाइंस, अल्टीमेटम छोड़ दे तो नए मुआहदे पर हकीकी मानों में काम हो सकता है। आज ईरानी वज़ीर ख़ारजा की जो सबसे अहम मुलाकात प्यूटन से हुई और उसमें सबसे बड़ी खबर वो इंकशाफ सुप्रीम लीडर हसन मुश्तबा खामनेई की ज़िंदगी और महफूज होने की शहादत खुद सदर प्यूटन ने दी। अल जज़ीरा की भी खबर कि मुलाकात के पहले जुमले में प्यूटन ने कहा कि मुझे पिछले हफ्ते सैयद हसन मुश्तबा का पैगाम मिला। इसका मतलब वो खैर आफियत से हैं, ज़ख्मी ज़रूर हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हयात हैं। रूस का ये दौरा इंतहाई अहम है क्योंकि इसमें एक तरफ मुज़ाकराती अमल है जो रूस का जो अहम किरदार है। प्यूटन ने तो 2 टोक अल्फाज में जो आज कहा कि हम वो सब कुछ करेंगे जो ईरान के मुफाद में होगा और उसके साथ खित्ते के मुफाद में अमन की कोशिश ज़रूर करेंगे। और ये भी ईरान को बताया कि हमारी पोजीशन का आपको अच्छी तरह पता है। आपके खुद मुख्तार लोग जो आज़ादी की जद्दोजहद में लड़ रहे हैं, आपकी लीडरशिप है, उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं और मैं आपके साथ खड़ा हूँ। ये बाकायदा रूसी, ईरानी और इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्ट हुआ है। और ये इतना खुलकर ईरान की अभी तक किसी ने हमायत नहीं की थी। फिर जाहिर है रूस के साथ ईरान का जो दिफाई मुआहदा भी है, जंग या हमला हो तो आपको पता है उसमें असलहा, इंटेलिजेंस और फौजी मामलात भी तय हुए हैं। दूसरा जो अहम मामला रूस के ज़रिए मुज़ाकरात का। अब देखें, यहाँ याद रखें कि रूस की अक़वाम मुत्तहिदा में नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल में करारदादों के हवाले से बहुत बड़ी ताकत है और ईरान की शराइत में भी शामिल था वो सारी करारदादें ख़त्म की जाएँ। अब ईरान ने शराइत पर नई जो दर्जाबंदी की है तरजीहात की बुनियाद पर कि कौन सी बात छोड़ सकते हैं, कौन सी पहले मनवा सकते हैं। ईरानी सदर ने उस पर कहा कि अब नए हरमस की नाकाबंदी ख़त्म करें,
امریکہ کے ساتھ پھر بات چیت شروع ہوگی۔ امریکہ اس وقت سینٹا کام دعویٰ کری کہ 38 جہاز انہوں نے واپس بھیجے ہیں، ناکہ بندی ختم نہیں ہوئی، لیکن معاملات بڑے عجیب و غریب ٹرن لے رہے ہیں۔ ڈان نیوز کی ایک خبر ہے جس میں میں نے تصدیق کی کہ ایران کو بینک گارنٹیوں کے ذریعے 3000 کنٹینر جو سامان سے لدے ہوئے گوادر اور کراچی پورٹ قاسم پر وہاں پر کلیئرنس کے لیے پڑے ہوئے تھے، آبدائے ہرمز سے جانا تھا شپ کے ذریعے، اب وہ کنٹینر زمینی راستے سے تافتان بارڈر کے ذریعے ایران بھیجنے کی ترسیلات شروع ہوگی۔ اب دیکھیں یہ ایسے حالات ہے کہ امریکہ نے ایران کے تیل کی ناکہ بندی کی ہوئی ہے۔ اب یہاں بظاہر ناکہ بندی تو کی ہوئی ہے، لیکن ظاہر ہے وہ نظر ایسے آ رہا ہے جنگ تو وہ ہار گئے۔ اب ایران کی جو روس اور چین کے ساتھ جو بھی بات چیت ہو رہی ہے اس میں اب ایران کو وہ روکنا نہیں چاہ رہا امریکہ، فیس سیونگ ضرور چاہ رہا ہے، اور جرمنی کے چانسلر نے یہ بات کی ہے کہ امریکہ کے پاس چونکہ واضح کوئی حکمت عملی نہیں ہے اس جنگ سے نکلنے کی، تو پھر ایسا ہی کیا جا سکتا ہے کیونکہ ایران بڑی زبردست مضبوط سفارتکاری کر رہا ہے۔ اب امریکہ کی طرف سے ہی لگ رہا ہے کہ ایران کو راستہ دیں، پاکستان کے ذریعے ان کا بھی کام چلتا جائے اور یہاں آبنائے ہرمز پر ناکہ بندی پر وہ حملہ نہ کریں اور تیل کے علاوہ باقی مصنوعات چلتی رہیں، یعنی امریکہ بظاہر ڈٹ کے کھڑا رہے لیکن پس پردہ معاملات حل ہو۔ اب آپ خود سوچیں کہ یا تو پھر یہ امریکہ کے ساتھ ڈبل گیم ہے یا کوئی دھوکہ ہے ٹرمپ کے ساتھ، کیونکہ وہ تو پہلے بھی الزام لگاتا رہا، پاکستان پہ تو پہلے بھی الزام لگتے رہے، لیکن ٹرمپ کی اجازت بغیر کیا یہ ممکن ہے کہ چوتھا بحری بیڑا بھی کھڑا ہو، آبنائے ہرمز پہ بھی ٹیکس ہو، باب المندب پہ بھی ٹیکس ہو اور امریکہ اجازت دے کے پاکستان کے راستے سامان لے جائیں؟ بہرحال جو بھی ہے ایران کی یہ ون ون سچویشن ہے، اور یہ سچویشن دیکھیں پاکستان کے لیے بھی ہو سکتی تھی۔ یہ جو میں عمران خان کی بات کرتا ہوں نا آپ سے کہ وہ پاکستان کے لیے کیوں ضروری ہے، تو باخدا اگر خود مختار خارجہ پالیسی ہو تو یہ 25 کروڑ کی عوام کو فائدہ ملتا ہے اور وہ دینے والا خان تھا۔ اب دیکھیں پاکستانیوں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، یہ جو انڈیپینڈنٹ پاور پرووائڈرز اور انرجی کا بحران ہے کہ دنیا کی سب سے مہنگی تیل، گیس، پیٹرول پاکستان لے رہا ہے۔ خان نے جو ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا ایران کے تجارت کے معاملے پر وہ ایسا ہی کرتا، اور اسی لیے عمران خان کا اقتدار میں آنا ضروری ہے۔ دیکھیں یہ ایران کی گیس اور تیل تبھی آپ کو ملنا شروع ہوگا جس طرح روس جا کے عمران خان نے اس حالات میں بھی سستا تیل اور گندم کے معاہدے کیے، تو ایران کی تو ایک پائپ لائن ہمارے دروازے پر پڑی ہے، اٹھا کے اندر لانی ہے، پھر توانائی میں خود کفیل ہو جائیں گے آپ دیکھیں بھارت پڑوس میں ہے، ایران سے تیل لینے کے لیے 6000 کلومیٹر دور جاتے ہیں، پھر بھی پیٹرول 94 روپے لیٹر کا ہے۔ اب ایران کا جو تیل ہمارے دروازے پر پڑا ہوا ہے بغیر کسی لاگت کے، اس کا فائدہ آپ کو کیا ہے کہ پاکستان میں پیٹرول 150 سے 200 کا ہو سکتا ہے، گیس سستی ترین اور بجلی کا یونٹ 15 سے 20 روپے کا جو آگے نایاب ہونے جا رہا ہے۔ ابھی تو 56 سے 82 کا ہے نا صنعتوں کے لیے، اور پھر صنعتیں اپنی دیکھیں کس طرح پیروں پہ کھڑی ہو سکتی ہیں، لیکن چونکہ آزاد ملک نہیں ہے، واشنگٹن میں فیصلے ہوتے ہیں، ایران سے تجارت نہیں کر سکتے، اور انہی بحرانوں کا نتیجہ دیکھیں کہ زرعی ملک ہیں ہم، زرعی ملک، اور غذائی بحران کے ان 10 ممالک میں شامل ہو گئے 2025 میں 1 کروڑ 10 لاکھ لوگ جو تھے بھوکے سو رہے تھے۔ آج یہ بدترین حالات کا شکار ہیں کہ افغانستان، شام، کانگو اور یمن کے ساتھ جا کھڑے ہوئے ہم، امریکی کیمپ میں شمولیت کر کے سائفر پہ خان کی حکومت گرانے میں، پھر جیل میں بھیجنے میں، معاشی عدم استحکام، سیاسی اور امن و امان، سارا کچھ تباہ۔ اسی لیے میں بار بار بات کرتا ہوں، اللہ نے دیکھیں مذاکرات میں نے کتنا موقع دیا، یہ ایک ناجائز حکومت ہے چونکہ غیر اخلاقی طور پر طاقت کے ذریعے آئے ہیں، فارم 47 الیکشن چوری کر کے خان کو بے گناہ قید کر کے، اقوام متحدہ کی قرارداد موجود ہے، ورنہ جو موقع اللہ نے انہیں دیا اس مذاکرات میں۔ اب چونکہ عمران خان کا قد بہت لمبا ہے یاد رکھیں، اور یہ بہت چھوٹے چھوٹے بونے ہیں سیاسی عوامی اعتبار سے بھی، ذوالفقار علی بھٹو کے برابر بھی نہیں ہے، تو شاہ فیصل مہاتیر محمد بھی ان سے اونچے تھے، ثالثی کیسے کرواتے؟ یہ ناجائز حکومت فارم 47 پر لائے، دنیا اس کی حیثیت مانتی نہیں تو ثالثی کون مانتا ہے؟ یہاں تو دیکھیں ان کو عقل ہوتی تو اڈیالہ جیل میں خان کو نکالتے، ملک کے اندر اتحاد لاتے، دھڑلے سے پھر مذاکرات میں جاتے، ایران کی سپورٹ کرتے، ان کے بھی مطالبات منواتے، اپنے بھی، ٹرمپ کو بھی راضی کروا لیتے، کیونکہ اخلاقی اور آئینی اور سیاسی عوامی طاقت ہوتی۔ اور میں یہ باتیں ہوا میں نہیں کہہ رہا، دیکھیں ٹرمپ کو عمران خان نے راضی کر کے 127 ممالک کا انخلا کروایا تھا یا نہیں؟ ایران کے جو پارلیمنٹ کے نیشنل سیکیورٹی اور فارن پالیسی کے رہنما ہیں ابراہیم رضائی کا بیان دیکھیں آپ، اس نے کہا پاکستان اچھا دوست ہے، پڑوسی ہے، لیکن مذاکرات کا ثالث نہیں ہو سکتا، ان کی ساکھ نہیں ہے۔ اخلاقی طور پر کہاں کھڑے ہیں کہ ٹرمپ کو دن دہاڑے دیکھیں سلوٹ مارتے ہیں، خوشامد کرتے ہیں، اس کے مفادات کا خیال رکھتے ہیں، وہ ٹویٹ لکھ کے بھیجتے ہیں، یہ چھاپ دیتے ہیں، تو پھر ساکھ دنیا میں کیسے ہونی ہے، ثالثی کیسے ہوگی؟ ٹرمپ دیکھیں کوئی پاگل کی بات مان لے گا، اس کے اپنے ملک میں 368 اراکین انہیں کالعدم قرار دے چکے ہیں، یہ تو صرف پیغام رسانی ان سے کروا رہا تھا، مذاکرات کا تو اصل معاملہ ظاہر ہے امریکہ ایران کے درمیان ڈائریکٹ ہی ہونا ہے، یا روس چین کی مدد سے ہونا ہے، مسقط میں ہو، ترکی میں ہو، کہیں بھی ہو، لیکن یہاں تو جو پارٹیاں ہیں وہ آپ کے سامنے دیکھیں بھی مذاکرات ختم ہوتے ہی انہوں نے افغانستان پہ حملہ کیا پہلے، اور یہ میری خبر نہیں ہے، میں آگے چل کے بتاتا ہوں آپ کو، یہ عمران خان کے کیسز بھی اب شروع کرنے والے، اور سہیل افریدی کے بھی کل جو کیس شروع ہونے ہیں۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ابھی جو افغانستان انہوں نے کیا، تلو نیوز ہے ان کی وہاں خبر رساں ایجنسی، اس کے ساتھ BBC پشتو بھی کہہ رہی ہے، 2 ادارے کہہ رہے ہیں، دونوں کا دعویٰ ہے
کہ پاکستان کی طرف سے میزائلوں اور جنگی جہازوں سے افغانستان کے صوبے کنر میں وہاں رات کو کارروائی ہوئی سید جمال الدین افغانی یونیورسٹی پر اور رہائشی علاقوں پر نشانہ بنایا گیا. 3 لوگ اس میں ہلاک ہوئے، 45 زخمی ہوئے بچوں سمیت. لیکن پاکستانی وزارت اطلاعات کہنا ہے خبر جھوٹ ہے، ہم صرف انٹیلیجنس کی بنیاد پہ درست کارروائی کرتے ہیں اور کوئی نہیں. پتہ نہیں کارروائی ہوئی یا نہیں، ابھی تک انہوں نے بتایا نہیں. لیکن جنگوں سے امن کبھی نہیں آتا دنیا میں، یہ سب جانتے ہیں. یہ ورنہ مذاکرات کیوں ہو رہے ہیں آپ کے سامنے؟ یہ تو صرف تحریک انصاف کی تحریک کا خوف ہے. اور ابھی تو میں دیکھ رہا تھا وہ قیادت مل رہی ہیں، سہیل آفریدی، علامہ راجہ ناصر عباس، اسد کیسر، مصطفیٰ نواز وغیرہ. بڑی خوشگوار ملاقات، تبادلہ خیالات ہو رہے ہیں. پتہ ان سب کو راستہ ایک ہی ہے، دیکھیں آپ کی طرح مزاحمت کا. کل اڈیالہ جیل حاضری ہے ان کی، یہ پارلیمنٹیرین ٹکٹ ہولڈر کے پی کی حکومت سارے کے سارے پہنچ جائیں جہاں چلو اڈیالہ چلو اس وقت چلا ہوا ہے، تو یہ اعلان کر دیں وہاں سارے کے سارے پہنچ جائیں گے. آپ دیکھیں گے سیاسی ہلچل ہوگی، معاملات شروع ہوں گے. ان کی طرف سے کچھ مزاحمت نظر آئے گی تو پھر مذاکرات یہاں بھی شروع ہوں گے. یہاں تو نظام کے خلاف ان کی نفرت. آپ دیکھیں کہ گلگت بلتستان کے الیکشن میں علماء کیا کہہ رہے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی کو ووٹ دے گا وہ سمجھو ڈونلڈ ٹرمپ کو دے رہے، جو نون لیگ کو دے گا وہ نیتنیاہو کو دے رہے. تو یہ تو اس کیٹیگری میں ان کو لایا جا رہا ہے جو ہائی جیک کر کے اس طاقت کے ذریعے نظام کو بنائے ہوئے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دوں، آپ کو لگتا ہے نا کہ ظالموں کا انجام برا نہیں ہوتا. ابھی ایک کہ یہ بھاگ جاتے ہیں، بچ جاتے ہیں، ہمیں چونکہ نظر نہیں آتا نا، ہمیں خبر نہیں ملتی کہ کیا ہوا اس کے ساتھ. جو نظر آتا ہے وہ رپورٹ ہوتا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے. ابھی شام میں دمشق میں عدالت میں مقدمہ چل رہا ہے، پنجرے میں اس جرنیل کو لایا انہوں نے. شام کا سب سے طاقتور شخص تھا یہ 2011 میں. بشار الاسد کی حکومت میں اس شخص نے، عاطف نجیب اس کا نام ہے، سیکیورٹی ہیڈ تھا. بشار الاسد کا کوئی کہتے ہیں کزن ہے، کوئی کہہ رہے ہیں سالہ بھی ہے، طاقتور ضرور تھا. اس نے 2011 میں احتجاج پر عوام نکلی، شام کی بڑی بے دردی سے گولیاں ماری مظاہرین کو. کریک ڈاؤن کے نام پہ اس نے بڑی دنیا شہید کی، ٹارچر کیے، ظلم کیے، قتل کیا. آج پکڑ میں آ گیا 15 سال کے بعد. اور صرف یہ اکیلا نہیں ہے، باقی سارے فوجی جرنیل بھی حراست میں، وہ سارے جو ظالم تھے. بڑی خطرناک دردناک ویڈیوز مناظر آ رہے ہیں، پٹیاں باندھے انہوں نے ظلم کیا. آج بے بسی کی تصویر بنا اس کے ٹہرے میں نظر آ رہا تھا، اور باہر عوام خوشی سے پاگل، مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھیں، جشن منایا جا رہا تھا. تو ایسے ہی آپ کو پاکستان میں یا دنیا میں کہیں بھی جہاں ظلم ہوگا نظر آئے گا. ایسے ہی ظالموں کا حشر تو یہی ہے. اور یہ صرف ان کا نہیں ہے، آپ دیکھیں کہ دنیا کی تاریخ میں دیکھ رہا تھا 100 سال کی آپ اٹھائیں، 150 سال کی اٹھا لیں بلکہ، کہ جنگوں کے ذریعے، معیشت کے ذریعے، ٹیکنالوجی اور دھڑے بنا کے سارا کچھ ہوا. ٹرمپ یہ ابھی برطانیہ اور نیٹو کے ساتھ جو ناراض ہوا، میں اس کے دیکھ رہا تھا پچھلے سال یہ کہہ رہا تھا برطانیہ کو ہم ایک ہی غزل کے 2 مصرے ہیں، ایک ہی گٹار کی 2 تارے ہیں ہم. اور 1 سال کے بعد یہ حالات ہے کہ برطانوی وزیر اعظم کو کہہ رہے ہیں لوزر. ایران کی جنگ میں اس نے مدد نہیں کی فوجی. برطانوی ایک رہنما تھا جس نے ہٹلر کی حمایت کی، کہہ رہا تھا یہ جو برطانوی وزیر اعظم ہے یہ وہ ہے. برطانیہ کی رائل فوج کو رولز رائس کہہ رہا ہے یہ کہ یہ اتحادیوں کی رولز رائس ہے. اب بادشاہ چارلز جا رہا ہے وہاں، تو ان کے 86 سال کے اتحاد کا کیا بنے گا؟ دراڑیں پڑیں گی، مزید خراب ہوگا، کیا ہوگا؟ ٹرمپ نے تو کہا اتحادیوں کی ضرورت نہیں، اسپین سے اس کے حالات خراب ہیں. اور آپ دیکھیں کہ برطانیہ کے بعد دوسرے نمبر پہ ہندوستان کے سب سے گہرے تعلقات ہیں. آج وہ برکس میں اپنی نئی الیکٹرانک کرنسی لا رہے ہیں، ڈالر کے لیے سب سے بڑا نقصان. یہ جو ورلڈ آرڈر کا کھیل ہے یہ ابھی نہیں ہے. سلطنت عثمانیہ دیکھیں 600 سال عروج تھا، برطانیہ نے ختم کیا. اس وقت پھر جرمنی سپر پاور بن رہا تھا، اسے برطانیہ نے ختم کیا. پھر برطانیہ کا 400 سال کا اقتدار آیا، وہ امریکہ نے چھین لیا. امریکہ کا اقتدار بڑا، سوویت یونین سپر پاور بنا. 1991 میں یہ ٹوٹا افغانستان کے ذریعے، اور آج امریکہ خود اسرائیل کے ساتھ ملا ہوا ہے، لیکن ایران نے دونوں کو توڑ دیا. ڈالر کا بھی خاتمہ آپ کو نظر آ رہا ہے. تو ٹرمپ کے حالات آپ دیکھ لیں، ایران کا عروج نظر. تو یہ ایک طاقت کا ایک کھیل ہے جو دائروں میں چلتا ہے. پاکستان میں بھی یہی حال ہے. یہ اتحاد بلاک، یہ سارا کچھ اسی طرح ٹوٹ، کیونکہ سب سے زیادہ مضبوط کرسی پتہ ہے کس کی ہے؟ اللہ کی. باقی سب کچھ فانی ہے. اللہ عمران خان کو لمبی زندگی اس سے دے. یقین کریں ایک خواہش یہی ہے کہ وہ پاکستان کو اپنے پیروں پر کھڑا کر دے گا. یہ بڑا ایک نادر موقع ہے. باقی تو جو کچھ ہو رہا ہے یقین کریں وہی مارشل لا کے زمانے کی نوٹنکی ہیں. ایک واقعہ میں دیکھ رہا ہوں جنرل ضیاء کا، مسلم لیگ نون کے چونکہ وہ بانی بھی ہے، جب بھی وہ آتے ہیں مارشل لا کی چیزیں شروع ہوتی ہیں. اسلامائزیشن کے نام پہ ضیاء الحق نے بھی ایسے ہی گھروں کو بند، باہر مارکیٹوں کو بند کرے، گھر جا کے عبادت کرو. یہ جو انصار عباسی نے ضیاء الحق کی تعلیمات اس کالم میں چھاپی کہ مارشل لا کی پالیسیاں یہی ہوتی ہیں. برصغیر میں 200 سال سے دیر سے اٹھنا ایک کلچر بنا ہوا ہے. یہ کہہ رہے نہیں آپ بند کریں کاروبار، گھر جا کے عبادت کریں اور اپنے فیملی کو ٹائم دیں. مگر روزگار ہی نہیں ہوگا. لوگوں کے اس وقت حالات آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ پوری دنیا میں راتوں کی شفٹوں میں بھی کام ہوتا ہے، لیکن یہ مقصد ان کا صرف طاقت اور ظلم دکھانا ہے. اس کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ورنہ فلم سٹی بنانے میں مریم نواز کے وہ صحت اور تعلیم سے پیسے نکال کے کرنا ہوتا. ان کی تو حکومت ہی پیپلز پارٹی کے، آپ کو پتہ ہے دور میں جب
بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی تو مولویوں سے حرام قرار دلواتے رہے، آج ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے. تو بہرحال ظلم کہنا اور ظالم کے خلاف کلمہ حق ادا کرنا بڑا مشکل کام ہے دنیا کا، بہت مشکل کام ہے. اب عدلیہ میں دیکھیں، میں دیکھ رہا 2 بڑے جج ہمارے چیف جسٹس ایک لیول پہ منصور علی شاہ اور اطہر من اللہ، 2 تگڑے جج، دونوں نے استعفیٰ دیا. اب یہ وہ لوگ ہیں جنہیں انصاف کی جنگ لڑنا، قانون اور انصاف کا انہوں نے حلف اٹھایا جیسے جرنیلوں نے حلف اٹھائے ہوتے ہیں. ان کی دور ملازمت میں ان کے سامنے کیا کیا نہیں ہوتا رہا، یہ دیکھ کے برداشت بھی کرتے رہے. جب دباؤ زیادہ ہوا استعفیٰ دے گھر چلے گئے. اب وکلا کنونشنز ہو رہے ہیں، یہ یہاں کر بتائیں کہ 26ویں 27ویں ترمیم میں کیا ہوا، قاضی فائز نے کیا کیا، یا آفریدی چیف جسٹس کیسے بنا، وفاقی عدالت کے جسٹس امین الدین خان کیسے بنا، اس کی ٹرانسفر پوسٹنگ سرفراز ڈوگر کی کیسے ہوئی 18ویں نمبر سے، وہ کیسے ہائی کورٹ میں لایا گیا. یہ ان کی ڈیوٹی ہے، ان کا فرض ہے. میں اس طرح کا ایک ویلاگ میں نے کیا تھا، جسٹس ثاقب نثار صاحب کے پاس پہنچا تھا. اللہ کرے منصور علی شاہ صاحب اور اطہر من اللہ بھی سنیں. یہ ان کا فرض ہے جس طرح وکلا کا ہے قانون کی حفاظت کرنا، کہ یہ جو لڑائی عمران خان قانون اور آئین کی لڑ رہا ہے، یہ صرف خان کی نہیں، یہ 25 کروڑ عوام کی ہے. اب عمران خان تو دیکھیں برداشت کر گیا، وہ تو اس کی تو آنکھ بھی ضائع ہوگی، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹا، وہ تو وہیں کھڑا ہے. یہ تو پارٹی کے رہنما ہو گئے یا پاکستان کی عوام ہے، انہیں سوچنا ہے کہ ملک کے لیے، خان کے لیے وہ کیا کر سکتے. ابھی آ رہی ہے لوڈ شیڈنگ، 3 گنا مزید اضافے کی خبریں. ابھی معیشت میں مہنگائی میں آپ دیکھیں کہ کیا ہونا ہے. اسٹیٹ بینک نے آج جو انٹرسٹ ریٹ اپنا بڑھایا ہے 100 بیسس پوائنٹ، اس کا مطلب کیا ہے کہ بینک سے اب قرض لینا مزید مہنگا ہوگا، بزنس مین کا خرچ مزید بڑھے گا، چیزیں مزید مہنگی ہوں گی، ملک پر دباؤ ہوگا. کیونکہ IMF سے قرض لینے کی شرائط یہ ہے کہ پیٹرول بجلی مہنگی کرنی ہے، سبسڈی ختم کرنی ہے. مہنگا تیل، مہنگا پیٹرول، مہنگی بجلی، مہنگی اشیاء خورد و نوش. یہ جو آٹا 100 روپے کا آپ لیتے ہیں نا کلو، یہ 150 سے 200 اوپر مثال کے طور پہ چلا جائے. 100 کا تو نہیں، ہم ایگزامپل دے رہا ہوں. یہ بہانہ ایران جنگ میں 10 سے 20% سے زیادہ فرق نہیں پڑا. کورونا میں سے زیادہ برے حالات تھے لیکن آپ کے سامنے، کیونکہ یہ لوٹ مار کا پیسہ نکال کے چلا جاتا ہے دبئی میں پراپرٹیاں بنتی ہیں، وہاں پیسہ شفٹ ہوتا ہے. ابھی آصف زرداری پہ انہوں نے کہا کہ دبئی میں اس کی پراپرٹیاں ہیں لیکن غدار نہیں ہے. سہیل وڑائی صفائی دے رہے ہیں، یہ باقیوں کو غداری کے سرٹیفکیٹ آج خود اپنے آپ کی صفائیاں دے رہے ہیں. تو یہ پاکستانی ہمت کریں. ابھی وہ احمد نیازی نے کیا اعلان کہ لانگ مارچ ٹانک سے شروع کر رہے ہیں، پھر وہ گھومتے پھرتے آئیں گے اٹا کے پاس، صوبائی اس کے پاس، سوابی کے پاس، وہاں اپنا لائے عمل دیں گے. تو پاکستانی تگڑے ہیں، ان کی مضبوط کریں. خیبر پختونخوا 4 کروڑ آبادی ہے، ان کے ساتھ جڑیں خان کی رہائی کے لیے، کیونکہ ہمیں تو پختونوں پہ بڑا فخر ہے کہ وہ ایک قوم بہت بڑی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تو یہ ان کا کام ہے اپنے لیڈر کے لیے. اس نے آپ کے لیے بڑا کچھ کیا ہے، آپ کے زخموں پہ مرہم رکھا ہے، اس نے آپ کی جنگیں لڑتا رہا ہے، آپ کی جنگیں بند کرواتا رہا ہے. تو پختونوں کا کام ہے کہ اس وقت پاکستانیوں کی نظر ان پہ زیادہ، تو یہ کھڑے ہوں میدان میں اس کے لیے اور اس کی رہائی کے لیے کچھ کریں. اپنا خیال رکھیں. مجھے اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.